नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए नजर डालते हैं 6 सितंबर की उन झलकियों पर जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल और स्टेट की खबरें शामिल हैं। उससे पहले आपके सामने ये इत्तला देते हुए यकीनन खुशी महसूस हो रही है कि जैसा शुरू में ऐलान किया गया था कि 1 महीना हेडलाइंस का सिलसिला चलेगा और फिर उसके बाद न्यूज बुलेटिन आपकी खिदमत में पेश होगी। बहरहाल वो पुरमुसर्रत घड़ियां आ गई हैं और कल इंशाअल्लाह न्यूज बुलेटिन के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इससे पहले आपका ताउन जारी था उसी तरह मुस्तकबिल में भी आप बराबर हमारा ताउन करेंगे। इंटरनेशनल हेडलाइंस। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि मुल्क में सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाना जुर्म है और उसकी सजा 5 बरस कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ऐसे किसी भी काम या सरगर्मी से गुरेज किया जाए जिससे किसी की इज्जत जाती हो। स्मार्टफोन को सिर्फ उन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए उसे बनाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जो शख्स मोबाइल कैमरे के जरिए किसी की निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या किसी की तशहीर करेगा तो उसे कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। चीन में जलजले से 46 अफराद हलाक और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सिचुआन सूबे में हुआ है। जलजले के झटके इतने जोरदार थे कि सब कुछ तहस नहस हो गया और कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। बताया जाता है कि जलजले की शिद्दत 8.6 शिद्दत की थी और जलजला इतना शदीद था कि बड़ी बड़ी इमारतें भी उसके झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और पल भर में जमीन दोज हो गईं। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। कहीं इमारतों का मलबा है तो कहीं सड़कों पर दरारें पड़ी नजर आ रही हैं। जगह जगह चट्टानें भी टूटकर सड़कों पर गिर गई हैं। रिहायशी इलाकों में इमारतों के मलबे में लोग दब गए हैं। सूडान के सिविल डिफेंस काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी बारिशों से तकरीबन 35,000 मकानात मुकम्मल तौर पर और 50,000 मकानात जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बाद दरियाए नील समेत मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। अब तक मरने वालों की तादाद 112 तक जा पहुंची है जबकि जख्मियों की तादाद 115 हो गई है। रूस ने अमेरिकी पाबंदियों के जवाब में मजीद 25 अमेरिकी शहरियों के मुल्क में दाखिले पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। रूस ने कहा कि अमेरिकी हुक्काम के मुखालिफाना इक़दामात का सख्त जवाब दिया जाएगा। पाबंदी की नई फहरिस्त में अमेरिकी कांग्रेस के अरकान, आला ओहदेदारान, माहिरीन और सकाफती शख्सियात समेत ताजिर शामिल हैं। मालूम हो कि रूस अब तक 1073 अमेरिकी शहरियों पर पाबंदी आयद कर चुका है। नेशनल हेडलाइंस। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 2 तरफा मीटिंग में दोनों मुमालिक ने 7 मुआहिदों पर दस्तखत किए। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता साल हमने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था और बांग्लादेश ताल्लुकात आने वाले वक्त में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आज बांग्लादेश तरक्की में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और दोनों मुमालिक के लोगों के ताउन में मुसलसल सुधार हो रहा है। इससे कबल शेख हसीना ने सदर हिंद से भी मुलाकात की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर 12 रियासतों से होती हुई जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। यात्रा का मकसद समाज से नफरत को खत्म करना और अवाम के मसाइल पर बात करना बताया जा रहा है। 3,500 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस यात्रा का सफर तकरीबन 150 दिनों तक जारी रहेगा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बताया कि 7 सितंबर को राहुल गांधी यात्रा से पहले सुबह 7 बजे श्री पेरम्बुदूर में राजीव गांधी मेमोरियल जाएंगे। उसके बाद
کنیا کماری کے گاندھی منڈپم میں تمام مذاہب کا دعائیہ اجلاس ہوگا، جہاں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن راہل گاندھی کو ترنگا سونپیں گے اور سبھی لیڈران گاندھی منڈپم سے کچھ فاصلے پر جلسہ گاہ تک پیدل چلیں گے، جس کے بعد باضابطہ یاترا کا آغاز ہو جائے گا۔ یو پی حکومت کے تمام غیر سرکاری مدارس کے سروے کے خلاف دہلی میں آج جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کی سربراہی میں یو پی کے 150 سے زائد مدارس کے محتمم شریک ہوئے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس معاملے میں حکومت سے ملاقات کی جائے گی اور ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو مدارس کے مسائل پر غور کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام چاہے جتنا بھی صحیح ہو، اگر غلط طریقے سے کیا جائے گا تو اسے غلط ہی کہا جائے گا۔ مولانا نے کہا کہ مدرسوں نے گزشتہ 100 برسوں کے دوران جو کام کیا وہ بے مثال ہے، جبکہ آج انہیں غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے 6 ستمبر کو دہلی میں ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں اس مسئلے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اتر پردیش میں مدارس اسلامیہ کے سروے کے فیصلے پر پہلی مرتبہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں مدارس کا سروے کرائے جانے کا مسئلہ باعث تشویش ہے اور اس فیصلے کا جائزہ لینے اور آئندہ کا لائحہ عمل بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے ذمہ داران مدارس کی اہم میٹنگ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ حکومت اتر پردیش کے اعلان کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کے لیے ایک نمائندہ اجلاس 24 ستمبر کو ہوگا، جس میں اتر پردیش کے سینکڑوں مدارس کے ذمہ داران کی شرکت متوقع ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے اس اہم کانفرنس کے انعقاد پر ارباب مدارس اور ملت اسلامیہ کی نظر ہوگی اور اس اہم کانفرنس کے بعد ایک نیا رخ ملے گا۔ مدھیہ پردیش کے سابق گورنر اور کانگریس کے سینئر لیڈر عزیز قریشی نے پارٹی صدر سونیا گاندھی کو خط لکھ کر وارننگ دی ہے کہ شرپسندوں کو پارٹی سے نکالے ورنہ وہ دھرنے پر بیٹھیں گے۔ قریشی نے کمل ناتھ اور دگ وجے سنگھ کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ مدھیہ پردیش میں کانگریس کی تصویر بدل سکتے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد 2 نمبری کانگریسوں کی فوج جمع ہو گئی ہے۔ انہوں نے مدھیہ پردیش انتخابات میں کانگریس کی کارکردگی اور ضلع صدور پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ کانگریس تنظیم کے گزشتہ 2 انتخابات میں کارکنوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ایسی سازش کرنے والوں کا ایک گروہ بنا ہوا ہے جو 5 سے 7 اضلاع پر قابض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے کانگریسیوں نے پارٹی کو برباد کیا ہے، وہ نہ تو جیت سکتے ہیں اور نہ ہی نئے امیدواروں کو جتوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے بی جے پی رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کی بیوی نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کر کے حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ان کے شوہر کے خلاف لگائے گئے پی ڈی ایکٹ کو چیلنج کیا ہے۔ راجا سنگھ کی اہلیہ اوشا بائی نے درخواست میں کہا ہے کہ موجودہ نظر بندی کا حکم صرف لوگوں کے کیسے طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے پاس کیا گیا ہے جو عام طور پر عوامی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف انہیں خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اوشا نے اس معاملے کی فوری سماعت کی استدعا کی ہے۔ ہائی کورٹ نے درخواست قبول کر لی ہے اور آئندہ دنوں میں اس کی سماعت متوقع ہے۔ گجرات میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ریاست کے ہر کسان کے 3 لاکھ روپیوں تک کے قرضے معاف کرنے، ایل پی جی سلنڈر 1000 روپے کی قیمت کی بجائے 500 روپیوں میں دینے، کسانوں کو مفت بجلی اور عام لوگوں کو 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ ریاست میں اس سال کے اخیر میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ممبئی میں گنپتی وسرجن یاترا کے دوران ملاڈ میں گنپتی وسرجن یاترا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بہترین مثال بن گئی۔ جب گنیش کی مورتی کو لے کر عقیدت مند مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بھجن بند کر دی اور عقیدت مند بھجن کی بجائے قوالی بجانے لگے، جس کے بول تھے
بھر دے جھولی میری یا محمد۔ یہ قوالی چند منٹوں تک عقیدت مندوں کی جانب سے بجائی جاتی رہی۔ اس کے علاوہ مسجد کے باہر رک کر چند لمحوں کے لیے وہ لوگ اپنے سر کو جھکائے رہے۔ اسٹیٹ ہیڈ لائنز۔ چیف منسٹر بسوراج بومئی نے کہا ہے کہ ریاست میں بارش سے متاثرہ مقامات کے لیے 300 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بنگلور میں حالیہ بارشوں سے متعلق کہا کہ 90 سالوں میں کبھی ایسی بارش نہیں ہوئی جس میں پورا بنگلور ڈوب گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک غیر متوقع بارش تھی اور ایسی بارش کے لیے کوئی نالا ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ بارشوں نے بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال پیدا کر دی اور ہمارا عملہ دن رات کام کر رہا ہے، جو کہ ایک چیلنجنگ کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلور میں 8 زونز ہیں جن میں 2 سیکٹرز میں پریشانی ہے۔ ایک زون میں 68 جھیلیں ہیں جو تمام بھر چکے ہیں۔ موٹر کے ذریعے بھی پانی خالی کرنا ہو تب بھی پانی جانے کی جگہ نہیں ہے۔ ورتور اور بیلندور جھیل پہلے ہی بہہ چکی ہے، اس لیے مزید پانی نہیں بہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کل شام تک تمام مسائل پر قابو پا لیا جائے گا۔ Wherever there is a issue, they will rush within few hours, and we have started dewatering in most of the places. I think 1 or 2 places is there a problem. Otherwise, all the areas have also been dewatered. The only issue is rain is not giving us opportunity even to work. ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ کمار سوامی نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے لیے سب کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں کچھ دن پہلے جو سیاست ہوئی تھی اس کے بعد یہ بحث زور پکڑنے لگی ہے کہ جے پرکاش نارائن کے ذریعے شروع کیے گئے جنتا پریوار کو دوبارہ متحد ہونا ہے اور ملک میں اب ایک مضبوط اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں حالیہ سیاسی پیش رفت بالخصوص بہار میں ایک ایک کر کے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی ہے۔ اس موقع پر ریاستی جے ڈی ایس صدر سی ایم ابراہیم اور ریاستی جے ڈی یو صدر مہیما پٹیل اور دیگر موجود تھے۔ تعلیم کو عام کرنے کا دعویٰ ہر جگہ عام ہے، مگر اس کے حصول میں حائل دشواریوں پر اقدامات بہت کم نظر آتے ہیں۔ تعلیم کو تجارتی اصولوں کے تحت ڈھال دینے کی وجہ سے ملت اسلامیہ کے ڈراپ آؤٹ کا اوسط مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور اعلیٰ تعلیم کے درجوں تک پہنچتے پہنچتے ملت کا کثیر طبقہ دم توڑ دیتا ہے۔ اگر بالفرض اعلیٰ تعلیم کا حصول ہو بھی جائے تو پھر ملازمت ایک چٹان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے۔ شیواجی نگر کے تمیا روڈ پر واقع مسجد عائشہ کے احاطے میں ملیس اکیڈمی میں اعلیٰ تعلیم تک کے وسائل کی فراہمی اور کوچنگ سینٹر کے ذریعے ملت کو آگے بڑھانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے جانتے ہیں اکیڈمی کے چیئرمین شیخ محمود سے ان کے تاثرات۔ موجودہ حالات کو اگر ہمیں دیکھیں تو اکثریت نے بچے جو ہے ڈراپ آؤٹس بہت ہو رہے ہیں۔ جیسا SSLC میں 8 لاکھ بچے داخلہ لیتے ہیں، پر PUC میں آتے آتے صرف 6 لاکھ بچے یا 5 لاکھ چلر بچوں کا جو ہے ڈیٹا بچ جاتا ہے، یعنی کہ اکثریت میں بچے ڈراپ آؤٹس ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمارے قوم کے جو ہے بچے بہت زیادہ ہیں، تو اسی چیز کو ہمیں غور و فکر کر کر جو ہے ہمارا ایک ادارہ آگے بڑھا، جس میں پریزنٹلی اگر آپ دیکھیں تو آس پاس میں ہمارے ہم قومی ادارے رہنے دو یا کوئی بھی ادارے رہنے دو، کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہے، تو فیسز ہر جگہ مہنگی ہیں، جس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھتے جا رہا۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کر کر ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی ایک مہم چلی میلیس اکیڈمی کے نام سے، تو جس میں ہمیں خصوصیت سے ڈراپ آؤٹ بچوں کو پکڑ کر جو فیل ہو گئے ایسے بچوں کو پکڑ کر الحمدللہ MBBS میں سیٹ بھی دلا کر ہیں، پلس یونانی میں، آیوش میں، ایسے الگ الگ کورسز میں ہمیں پش کریں۔ ہر فیلڈ میں ہمیں دھیرے دھیرے کر کر بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس پر جو ہے الحمدللہ محنت جاری ہے۔ ہمارے 3 شروعات منڈرڈی پاڑلہ سے شروع ہوئی۔ منڈرڈی پاڑلہ میں بہت چھوٹی روم سے ہمیں اکیڈمی شروع کریں، لیکن دھیرے دھیرے کر کر اب پریزنٹلی ہمارے 3 برانچز ہیں، جس میں ایک چھوٹی سی پری پرائمری اسکول بھی ہے اور PU کالج کا بھی آگے ارادہ ہے۔ آگے بھی چل کر ہمارا یہی ارادہ ہے کہ جو بھی ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے
اسے کیسے آگے بڑھانا اور ہماری قوم کو جو ہے ایک نیکسٹ لیول تک لے کر پہنچانا ایڈوکیشن فیلڈ میں. موجودہ جو ہے ہمیں مسجد عائشہ میں ہمارا ایک بڑا سینٹر ہے جو کارپوریٹ سینٹر جسے آپ لوگ بلاتے ہیں, تو تیمیا روڈ جو مسجد عائشہ شیواجی نگر میں ہے بمبو بازار کے پاس, اس میں ہمارا الحمدللہ بڑا ادارہ چل رہا ہے. پلس مبارک مسجد جو منڈی پاڑیا میں ہے وہاں پر, اور وجنا پورہ میں پلیٹ فارم روڈ پر, یہ 3 ادارے الحمدللہ موجودہ ہمیں چلا لے کر. ناظرین, اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے رات 9 بجے اونچی آواز انڈیا چینل پر.